नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सलामुन अलैकुम तिब्तुम। सलामती हो आप सब पर, उम्मत मोहम्मदी पर। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान में, इस्लाम की बहारों में, मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी की ज़बान से औरत की फ़जीलत के बारे में बयान। आज इंशाअल्लाह एक फ़जीलत की बात करके और हम औरत के पर्दे की तरफ आएंगे कि औरत के लिए पर्दा कितना लाजमी है। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जो तू खुद पहने वो अपनी बीवी को पहना, जो तू खुद खाए वो अपनी बीवी को खिला। यानी अगर आपने अपने लिए महंगा कपड़ा ख़रीदा तो अपनी बीवी के लिए भी महंगा कपड़ा लेकर दी। अगर आपने अच्छी खुराक खाई तो औरत के लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम करें। और क्या शाह फरमाया, अगर दो बीवियां रखता है तो उनके दरमियान इंसाफ कर, उनके दरमियान इंसाफ कर, क्योंकि जो मर्द दो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकेगा, फरमाया रोज़े क़यामत वो इस तरह आएगा कि उसका एक हिस्सा फालिज ज़दा होगा। लोग पूछेंगे कि ये बंदा तो दुनिया में बिल्कुल सही था। कहा जाएगा इसने अपनी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं किया, एक बीवी को सर पर चढ़ा लिया और एक को पाँव की जूती बना लिया। तो खुदारा औरत की इज़्ज़त को समझें और औरतें खुद अपनी इज़्ज़त को समझें। औरतें सबसे कीमती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, इस कदर इज़्ज़त से नवाजा, इस कदर इज़्ज़त अता फरमाई कि जन्नत जो है वो कदमों के नीचे रख दी। क्या शाह फरमाया, आका अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ जब बैठे होते थे, एक रोज़ बीवियाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा डालकर बैठी हैं और हर बीवी पूछती है, या हज़रत आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, आप सबसे ज़्यादा किसको चाहती हैं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, जिसको मैं एक अशरफ़ी दूंगा समझ ले वो बीवी कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की कुदरत, आका अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त तमाम अज़वाज को उनके कमरे के अंदर जाकर एक दूसरी से छुपा कर एक एक अशरफ़ी दी। और जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त हर बीवी इतरा रही थी, नाज कर रही थी कि मुझे अशरफ़ी मिली और मैं सरकार को बड़ी पसंद हूँ। और हालांकि आप सरकार ने सबको ही अशरफ़ियाँ बांटी। कुर्बान जाइए हिकमत नबवी के, औरतों का दिल रखा, मोहब्बत तो सबसे ही फरमाते थे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इनायत कि पहली जो बीवी की वो बेवा थी, 2 मरतबा वो बेवा हुई और उनकी पहले एक बेटी और बेटा भी मौजूद था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ याफ्ता बीवियाँ और बेवा जो औरतें थीं उनके साथ शादियाँ की। जब बेवा औरतों ने पूछा, या हज़रत हमारे साथ तो बच्चे हैं, आप हमसे निकाह क्यों करना चाहती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मैं यतीमों की परवरिश करना चाहता हूँ, उनके सरों पे हाथ रखना चाहता हूँ, इसलिए निकाह करना चाहता हूँ। कुर्बान जाएँ उस पाक हबीब के जो यतीमों के लिए दुनिया में साया बनकर आए, उनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखने आए। खुदारा जो बीवियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत कीजिए, बीवी को बीवी का मकाम दीजिए, माँ को माँ के मकाम पर रखिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको कामिल अक्ल वाला बनाया है। जो नाकिसुल अक्ल है, यानी जिनकी औरत हो, जिनकी अक्ल कम है, उनके ऊपर ख़ास मेहरबानी कीजिए। अगर उनको अक्ल नहीं तो आप अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आपने सुना कि आका अलैहिस्सलाम ने औरत को किस कदर अहमियत दी। अब अक्सर जो सवाल किया जाता है कि जी औरत के लिए कितना जो है वो पर्दा ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन्ना। ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों को
اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنین کی عورتوں کو یہ حکم عطا فرمائیں کہ وہ جب بھی باہر نکلے اپنے چہرے پر اپنی اوڑھنی یعنی اپنا کپڑا جو ہے وہ ڈال لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عہد نبوی کے اندر پردہ کرنے کا سلسلہ یہ نہیں تھا کہ یہ برقعے پہن لینا یا یہ اسٹائلش سلسلے آ جانا۔ تب کیا ہوتا تھا، عورتیں بڑی بڑی چادریں لے کر باہر نکلتی تھیں، اور یہ جو پردہ جو ہے وہ کیا گیا، لازم کیا گیا، واجب کیا گیا، فرض کے درجے میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، واجب کے درجے میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب منافقین باہر نکلتے تھے تو جو لونڈیاں ہوتی تھیں، جو مال غنیمت میں آتی تھیں، جو مسلمان عورتوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، ان کے لیے کیا تھا کہ وہ پردے کے بغیر باہر نکلتی تھیں، اور جو آزاد عورتیں تھیں، عزت دار عورتیں تھیں، مسلمان عورتیں تھیں، ان کے لیے کیا تھا کہ وہ پردہ کر کے نکلیں، کیونکہ منافقین لونڈیوں کو چھیڑتے تھے۔ یعنی بے پردہ پھرنا یہ کنیزوں کا کام ہے، جو آج کل کی ہماری عورتوں نے اپنا لیا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کنیزیں بننا چاہتی ہیں، مال غنیمت میں آئی ہوئی چیز بننا چاہتی ہیں، یا عورت بننا چاہتی ہیں جو اللہ کے حبیب نے آپ کو عزت دی۔ کیا شاہ فرمایا، اس لیے پردہ جو تھا وہ واجب کیا گیا تاکہ منافقین فرق کر سکیں کہ جو عورت بے پردہ آ رہی ہے وہ لونڈی ہے، کنیز ہے، مال غنیمت میں آئی ہے، اور جس عورت نے پردہ کیا ہے وہ عزت دار عورت ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ برقع جو ہے وہ اگر آپ پہنتے ہیں تو وہ زیادہ فٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہو، کھلا برقع پہنے جو پردے کا معنی پورا کرے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اپنے چہروں پر جو ہے وہ کپڑا ڈال لو تاکہ جو چہرہ ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اور حرمت کے حساب سے 3 رشتے ایسے ہیں، 3 طرح کے رشتوں کی جو کیٹیگریز بزرگوں نے بنائی، فقہاء کرام نے، انہوں نے شاہ فرمایا کہ نسب کے حساب سے جو ہے وہ پردہ کیا جائے، یعنی نسب کے حساب سے بھی پردہ ہوتا ہے کہ والد ہے، بھائی ہے، اس کے سامنے آپ سر سے دوپٹہ نہ اتاریں، صاف ستھرا اچھا لباس پہنیں، اور ویسے آپ ان کے سامنے چہرہ کھول کر بھی آ سکتے ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا ہو، یعنی حکم رضاعت، 2.5 سال کی مدت کے دوران جس کو دودھ پلا دیا، وہ سب بہن بھائیوں جیسے ہیں، وہ ماں باپ جیسے ہیں۔ اس طرح تو خالو جو ہے وہ غیر محرم میں آتا ہے، لیکن اگر آپ نے خالہ کا دودھ پیا تو وہ خالو آپ کے لیے درجہ والد کے اندر آ گیا، اب آپ ان کے سامنے چہرہ کھول کر بھی آ سکتے ہیں۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ مساہرت، یعنی شادی ہو جانے کے بعد سسرالی رشتے جن کو کہا جاتا ہے، ان کو عربک میں مساہرت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مساہرت کے اندر کیا ہے کہ آپ داماد سے آپ کا پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر سسر جوان ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، بہو احتیاط کرے۔ اسی طرح لے پالک بچے، اگر بیوی نے اپنے بھائی سے بیٹا لیا، اس سے بیوی کا کوئی پردہ نہیں، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس کا بھتیجا ہے۔ اسی طرح اگر خاوند کے بھائی سے بیٹا لے لیا، اب جو ہے وہ پردہ ہے۔ کیوں کہ جیٹھ کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی نے اپنے بردر ان لو، جن کو ہم اپنی پنجابی زبان میں سالہ کہہ دیتے ہیں یا اور دیگر سلسلے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ان کی بیٹی لی تو ان سے آپ کا بہت حد درجہ جو ہے وہ پردہ ہوگا، احتیاط ہوگی۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ پردہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کر قدموں تک اپنے آپ کو چھپائے، آدھی آدھی نکرے پہن کر پھرنا، دوسروں کو گناہ کی دعوت دینا، یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، عزت مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے، لیکن عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیرا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، آپ اس کو دروازے کے پاس تو نہیں رکھ دیتے یا دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر اسی لیے پردہ جو ہے وہ واجب کیا، اور یدنین علیہن جلابیبہن کا جو لفظ فرمایا وہ اسی لیے فرمایا کہ عورتوں تم بڑی قیمتی ہو، تم سے نسل انسانی کی بقا ہے،
تم سے ہی نسل بڑھنی ہے، تم اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنی عزت کی قدر خود پہچانو۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ ہاں یہ ہے، اگر کوئی عورت کسی کمپنی میں کام کرتی ہے، بالفرض کریں وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہماری بہنیں چلی جاتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اللہ ان کو اچھی جاب دے دیتا ہے، تو اگر وہاں پر وہ کمپنی میں کام کرتی ہیں، وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے پردہ کرنا، تو ان پر وہاں پہ پردہ کرنا نہیں لازم ہوگا۔ ہاں یہ ہے، شناختی کارڈ کے اندر تصویر آپ نے اتارنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک کو جرم ہو گیا عورت سے، وہاں پر ان کی تصویر لگنی ہے، ان کے ڈاکومنٹس میں وہاں آپ تصویر اتروا سکتے ہیں، پاسپورٹ میں لگنی ہے، شناختی کارڈ میں لگنی ہے، کوئی جائیداد کی خرید و فروخت کی اس میں تصویریں لگنی ہیں، تو وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ وہ آپ اسلام نے آپ پر اتنی سختی نہیں کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر پہلے کیا تھا کہ جو عرب کے شاعر ہوتے تھے وہ عورت کے جسم کے اوپر شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا، جیسے جیسے زمانہ نبوی آگے یعنی بڑھتا گیا، سرکار کے زمانے سے ہم لوگ دور ہوتے گئے، پھر علماء کرام نے دیکھا کہ مرد جو ہیں ان کی زیادہ نظر عورت کے چہرے پر پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چہرے کا بھی پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ زمانہ نبوی اب ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ایک ضمن واقعہ ہے تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک بزرگ تھے نوجوان، ایک روز وہ اللہ نے ان کو طاقت دی، ہمت دی، توفیق دی، تو وہ حج کرنے چلے گئے۔ وہاں پر واپسی پر ان کو ایک عورت ملی جنہوں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس بزرگ کو، ولی اللہ کو۔ اس ولی اللہ نے استغفار کیا اور وہاں سے نکل آئے اور ساری رات روتے رہے، اور کیا کہا، میرے مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے بچا لیا، میرے مالک تو نے مجھے چھپا لیا، مجھے اس گناہ کو نہیں کرنے دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس بزرگ کو اس واقعے کے ہوئے 40 سال گزر گئے، 40 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ ایک روز وہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نوجوان تھا، اگر میں اس وقت وہ گناہ کر لیتا تو میں بعد میں توبہ کر لیتا۔ اتنی بات دل کے اندر آنی تھی کہ وہ سوچنے لگے، یہ 40 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں وہ گناہ کر لیتا، یہ کیا میں نے سوچا، یہ سوچ مجھے کیسے آئی؟ رونے لگ گئے، روتے روتے سو گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، خود سو گئے، قسمت جاگ گئی۔ بعض کا سوئے ہوئے بندے کی قسمت بھی جاگ جاتی ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتی ہیں۔ فرمایا آج تم نے کیا سوچا؟ یعنی سرکار کا پہرا آپ کی سوچ پر بھی ہے، آپ جو سوچتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، اکیلے بیٹھے سوچ رہے ہیں۔ تو سرکار نے کیا شاہ فرمایا، آقا علیہ السلام کے قربان جائیے، فرمایا تو نے یہ کیوں سوچا؟ اس نے کہا یا حضرت مجھے یہ خود سمجھ نہیں آئی آج، یہ میں نے کیوں سوچا کہ میں وہ گناہ کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تو 40 سال میرے زمانے سے دور ہو گیا ہے، اس لیے تجھے یہ والی سوچ آئی ہے، تب تو 40 سال میرے زمانے کے نزدیک تھا، اس لیے تو نے وہ گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں، اور جو جو میرے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی لوگ گناہ میں پڑتے جائیں گے۔ بزرگوں نے کیا کرنا، گھر والوں نے کھانا پکانا تو انہوں نے کیا کہنا، ہمیں سب سے نیچے والی روٹی دینا جو پہلی روٹی پکائی ہے۔ بیوی نے یا ماں نے کہنا کیوں، تو انہوں نے کہنا اس لیے کہ وہ اتنے لمحے سرکار کے زمانے کے قریب ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے جب دیکھا کہ زمانہ گزر رہا ہے اور لوگ نئی نئی چیزوں کے اندر پڑ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرمایا جی جسم کا پردہ تو ہے ہی، لیکن آپ چہرے کا پردہ بھی کریں، کیونکہ فقہاء کرام ہمارے دشمن نہیں، وہ ہماری عزتوں کے رکھوالے ہیں، وہ ہمارے سروں کے علم کے تاج ہیں۔ انہوں نے عورت کو کہیں گرانے کی کوشش نہیں کی۔ اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، عورت جب برقع پہن لیتی ہے نہیں پتہ چلتا کنواری ہے، نہیں پتہ چلتا بچوں والی ہے، نہیں پتہ چلتا اس کی کتنی عمر ہے۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کو دیکھیں کہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کیا شاہ فرمایا، اے علی مجھے رات کے وقت دفنانا تاکہ صبح اٹھ کر کوئی یہ تبصرہ نہ کرے کہ محمد کی بیٹی لمبی تھی کہ چھوٹی تھی، پتلی تھی کہ موٹی تھی، اس کا رنگ سفید تھا کہ سیاہ تھا۔ اور ایک روز آقا علیہ السلام کی محفل رسول سجی ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی پیاری محفلیں ہوں گی، تصور کریں ذرا، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو مدینے کے اس صحن میں لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ میں سے اللہ کی قدرت کسی کو جواب نہیں آیا، سب خاموش رہے۔ حضرت علی فوراً پیچھے سے اٹھے، آپ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور بی فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ فرمایا فاطمہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، فوراً بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شاہ فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے سوا کسی کو نہ دیکھے، عورت اپنے خامند کے سوا کسی کو نہ دیکھے، اور اس عورت کو اس کے خامند کے سوا اور کوئی نہ دیکھے۔ حضرت علی فوراً واپس کیے، کہا یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے جب یہ بی بی فاطمہ کا سوال کا جواب دیا تو آپ سرکار مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا علی یہ تمہارا جواب نہیں ہے، اس جواب سے بنت رسول کی خوشبو آتی ہے، یہ جواب میری بیٹی نے دیا ہوگا۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا جی یا حضرت میں فاطمہ کے پاس گیا تھا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نے مجھے یہ جواب دیا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا کہ عورت کو اس کا خامند دیکھے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ صرف خامند کے ساتھ رہے اور دوسرے کے ساتھ نہ رہے۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اور دیگر ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، ایک نبینہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم کا بھی نام آتا ہے اور دیگر ایک اور صحابی ہیں ان کا بھی نام آتا ہے۔ وہ جب تشریف لائے تو بیویاں بیٹھی رہیں، آپ سرکار نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ اندر چلی جائیں۔ انہوں نے اشارہ فرمایا یا حضرت یہ تو نبینہ ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تم لوگ نبینہ تو نہیں، یعنی تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ فرمایا اندر چلی جاؤ، یعنی سرکار نے اپنی بیویوں کو بھی چھپایا اور ان کے قدموں کے خیرات، ان کے صدقے قربان جائیں، ان کے پردوں کے قربان جائیں، اس پردے کے اندر سے ہمیں بھی حصہ دیا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ برقع جو ہے وہ پہننا، اس وقت بڑی چادر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی برقعے کے اندر ہی آتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کوئی فیشن والے برقعے ہی پہنیں یا کوئی ایسا سلسلہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ اگر آپ کے پاس بڑی چادر موجود ہے تو آپ ایک باپردہ خاتون کہلائیں گی۔ اور قربان جائیں کہ آزاد عورتوں کو بلندی دینے کے لیے پردہ کروایا گیا کہ پردہ کرو، پتہ چلے تم آزاد عورت ہو، عزت والی عورت ہو۔ اور منہ کھول کر اور سر ننگے کے ساتھ کون پھرتی تھی؟ جو لونڈیاں تھیں، جو مال غنیمت میں آتی تھیں، جن کی اس زمانے میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اگر تم باعزت رہنا چاہتی ہو تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پردے کے اندر رکھو۔ ہاں یہ ہے کہ جوائنٹ سسٹم کے اندر، جوائنٹ فیملی جو ہے اس کے اندر عورتیں یہ نہیں کر سکتی کہ وہ لمبے گھونگھٹ نکال کر تو پھرتی رہیں، کیونکہ اسلام میں جو پردہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو بڑی چادر لے کر رکھیں، اپنے جسم کو زیادہ فٹ کپڑا نہ پہنیں۔ جہاں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، دیگر اور کزنس آتے ہیں، میاں کے کزن آ جاتے ہیں، کوئی اپنے کزن آ جاتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو صاف ستھرے لباس کے ساتھ رکھیں۔ وہ آدھی بازو نہ پہنیں، پوری بازو پہنیں، جو لباس ہے وہ ڈھیلا ڈھالا تھوڑا لمبا لباس پہنیں، تو یہ بھی پردے کے اندر آتا ہے۔ اب گھروں میں تو آپ برقعے پہن کے نہیں پھر سکتے۔ اسی طرح دیکھا گیا کہ کئی بچیاں جن کو غلط جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر بھی گھونگھٹ نکال کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وہ ساس کہہ رہی ہے اٹھ کے کام کرے، نہیں جی میں نے باہر نہیں آنا، باہر جیٹھ ہے، دیور ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جہاں آپ کی شادی ہو گئی اب آپ نے وہیں رہنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اپنا ایک امیج بنائی، وہاں پہ آپ لمبے گھونگھٹ نہیں نکال سکتے۔ اسلام نے ہر چیز، ہر ایک زمانے کے حساب سے ایک جو فتویٰ ہے وہ دیا ہے۔ تو الحمدللہ وحدہ کہ آپ نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھیں۔ اب اگر آپ کپڑے دھو رہی ہیں اور پنڈلی ننگی ہو گئی، تھوڑا کپڑا اونچا ہو گیا، تو آپ کے دیور آگے، جیٹھ آگے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کام کر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھیں۔ اب دوپٹے اتار کر پھرنا، وہ تو کسی کے سامنے بھی جانا، وہ تو محرم رشتوں کے سامنے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول کے اندر رکھیں، پاکیزہ ماحول رہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت رکھے۔ اور جن بہنوں کو سانس کی تکلیف ہے وہ ذرا باریک پردہ جو ہے وہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے اور اس کی رحمت برکتیں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جو کچھ پاک کلام پڑھا گیا اپنے بارگاہ الہی میں منظور اور قبول فرما۔ جو درس قرآن دیا گیا ہر قسم کی غلطی سے منظم، بڑا مصفہ فرما کے آقا علیہ السلام کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور میرے مالک اس درجہ قبولیت تک اشار فرما۔ اے میرے مالک، صدقہ اپنے پاک حبیب کا، جو ہمارے بہن بھائی اس کو دیکھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کو جاں گزی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آمین یا رب
रब्बुल आलमीन बजाह नबील करीम आमीन तो यासीन।